ऑल्टो 660 सीसी गाड़ी, जो कि आज के दौर में ऑनलाइन टैक्सी की बादशाह गाड़ी है। तो आपको बैंक से लेके ऑनलाइन टैक्सी में चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, और अगर आप लेते हैं तो आपको क्या बचत आती है, किस्त निकालने के बाद हमें क्या पैसे बचते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि ऑल्टो गाड़ी 660 सीसी गाड़ी आपको बैंक से लेके ऑनलाइन टैक्सी में चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, और अगर आप लेते हैं तो आपको क्या बचत आती है, किस्त निकालने के बाद हमें क्या पैसे बचते हैं। ये बहुत से लोगों के सवाल थे कि कितने की मिलेगी, डाउन पेमेंट क्या होगी, किस्त क्या होगी, किस्त देने के बाद बचत क्या मेरे पास आएगी। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल सामने आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक तफसीली वीडियो बना दूं जिससे लोगों को बेहतर तरीके से पता चल सके। जिसने करीम में, इन ड्राइवर में, ऊबर में, इन कंपनीज़ के साथ काम नहीं किया, उनको नॉलेज नहीं होता कि हम मतलब कि किस्त देने के बाद हमें क्या पैसे बचेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टैक्सी का, देखें मैं कोई पेड प्रमोशन किसी कंपनी की नहीं कर रहा। मुझे पीछे कमेंट्स में आया कि यार ऐसा ऐसा, तो खैर हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से जो है ना वो बात करता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा जो तजुर्बा है, मैंने जो कोई 7-8 साल काम किया है इन ऑनलाइन टैक्सी कंपनियों के साथ। मैं ख़ुद पुराने मॉडल की आल्टो लेके आया था, हालांकि उस टाइम मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, मुझे कोई गाइड भी नहीं करने वाला था कि कौन सी गाड़ी लें, कौन सी गाड़ी में अच्छे पैसे बचेंगे। चलो मैं कर्जा ही उठा लेता, मेरे पास खुद के पैसे नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन आज मैं इस स्टेज पे हूँ 7 सालों के बाद कि मैं अगर कोई काम ना भी करूँ, मैं घर में बैठ जाऊँ, तो भी आज अगर 3 लोग किसी की नौकरी कर रहे हैं, 40-50 हज़ार तनख्वाह उठाने वाले लोग, आज 3 लोगों की तनख्वाह मुझे घर पे बैठे मिल सकती है। मैं कोई काम ना करूं, मैं दरवाजे से बाहर निकलूं ही ना काम करने के लिए। लेकिन ये है कि बैठना नहीं चाहिए, इंसान को रोज़ी रोटी करनी चाहिए, अपने आप को जो है ना मार्केट में एक्टिव रखना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपकी थोड़ी सी सोर्स ऑफ इनकम हो गया तो आप घर बैठ जाएं, ये भी मुनासिब नहीं होता। अपने आप को एक्टिव रखें, आप फिटनेस के लिहाज से भी आप ठीक रहते हैं, और इनकम आ ही रही है ना, कुछ जा तो नहीं रहा है। तो मैं अभी जो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अभी करोला चला रहा हूँ, तो बस एक किस्म का मैं तो शौक़ से ही चला रहा हूँ। उस हिसाब से मैं काम नहीं कर रहा हूँ जिस हिसाब से मेरे साथ कुछ कैप्टन में मिलता हूँ जिनसे, तो जिस हिसाब से वो सुबह निकलते हैं 6 बजे निकलते हैं, मैं 12 बजे निकलता हूँ। तो मैं तो बस इस हिसाब से निकलता हूँ कि चलो यार 5-6 हज़ार रुपये का काम हो रहा है, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने तजुर्बे के मुताबिक मैं आप लोगों को जो जितना मुझे पता है, जितना मैं इस फील्ड को जानता हूँ, वो आप दोस्तों को बताने की कोशिश करूँगा। देखो, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि बैंक से गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, गाड़ी ले लें तो किस्त निकालने के बाद हमें क्या पैसे बचेंगे और महीने की क्या किस्त पड़ेगी। देखें, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं। मतलब कि आप 3 साल पर गाड़ी ले रहे हैं, आप 5 साल पर गाड़ी ले रहे हैं। चलें हम कम अज़ कम किस्त वाले की बात कर लेते हैं, हम 5 साल वाले की बात कर लेते हैं कि भाई हमने 5 साल के हिसाब से गाड़ी उठानी है बैंक से। तो बैंक की क्या शराइत होती हैं, जो बेसिक है, जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, वो तो ये है कि भाई आपके पास कम अज़ कम 6 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए बैंक से गाड़ी लेने के लिए। बाकी फिर जब आप जाएंगे तो वो आपसे मतलब कि फिर सैलरी वैलरी, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, उसकी कुछ 6 महीनों की सैलरी की स्लिप आपसे मांगते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वो तो आप बैंक जाएंगे वो भी आपको बता देंगे। वो तो एक अलग मैटर है। या गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको ये बताऊँगा। देखें, अभी जो मौजूदा टाइम है, जो मौजूदा उसके प्लान के मुताबिक, अगर मैंने ये 5 साल वाला प्लान जो है ना, ये मैंने गूगल किया है। इसके मुताबिक मैं आपको 4 बैंकों का टेम्परेरी बता सकता हूँ कि 4 बैंक है, जिस तरह फैसल बैंक हो गया, और MI कार है, एक फाइनेंसिंग है ये भी, और DIB है, दुबई इस्लामिक बैंक, और MCB बैंक है। इन 4 बैंकों का मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैंक आपको 5 साल के प्लान पे किस हिसाब से गाड़ी देते हैं। जो फैसल बैंक है, उसकी डिमांड ये है कि भाई आप जो इनिशियल डिपॉजिट कराओगे, जिसको डाउन पेमेंट कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में एडवांस 30% का मैंने रखा है। कम से कम 30 है, 30 से कम नहीं होता। जो सबसे कम है वो 30% है। 30% अगर आप एडवांस देते हैं मौजूदा टाइम में, तो आपको गाड़ी मिलती है कोई 8,60,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट एडवांस देना होता है। प्रोसेसिंग फ़ीस कोई 7,000 रुपये की इन्होंने लिखी हुई है, प्रोसेसिंग फ़ीस 7,000 रुपये की लगा लें, तो लगभग ये 8,70,000 में ये आपकी गाड़ी आपको फाइनेंस करा देंगे। ठीक है,
اس کے بعد جو آپ کی منتھلی جو وہ بنے گی انسٹالمنٹ بنے گی، وہ بنے گی کوئی 54,000 سم تھنگ ہے، لیکن ہم 55 ہی لگا دیتے ہیں، باقی نیچے بھی 19-20 کا فرق ہے۔ ابھی دوسرا جو ہے نا ایم آئی کار والے 8,55,000 روپے ایڈوانس لے رہے ہیں اور 53,342 روپے مہینے کی قسط ہے، 8,000 پروسیسنگ فیس ہے ان کی، تو 8,55,000 اور 8,000 8,63,000 ہو گیا یہ، تو 53,000 53,500 روپے یہ منتھلی انسٹالمنٹ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ وہ کر لیں، پاک ویل پہ کر لیں، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جو پلان آپ کو ٹھیک لگے آپ اس کے مطابق گاڑی اٹھا سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ گاڑی تو ہم لے لیں گے، چلیں 50,000 ہے، 55,000 ہے، 60,000 ہے، ہم کس ٹھیک ہے ہو گیا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی قسط دینے کے بعد ہمارے پاس پیسے کتنے بچیں گے، کیا اس میں ہمارا گھر چل سکے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ گاڑی لے گا، صرف قسط تو نہیں بھرنی، اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، تو بالکل بھائی آپ گھر چلا سکتے ہیں اس کے اوپر اور سکون سے چلا سکتے ہیں۔ آج کل جو چل رہا ہے کام جیسا چل رہا ہے، جس طریقے سے ینگوں کا بونس یہ وہ کمپٹیشن چل رہا ہے، اس ٹائم پہ تو چلو بونسز ہیں، لیکن ہم ان بونسز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، کل کو یہ بونس نہیں بھی رہتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بونس آج چل رہا ہے تو ساری زندگی چلنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کل کو بولو ساجد بھائی آپ نے تو ہمیں سب باغ دکھا دیے تھے وہ بونس والے، آج تو بونس نہیں، آج مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے۔ تو ہم بات کریں گے بونس ہٹانے کے بعد۔ بونس جیسے آج 4,000 ینگو دے رہا ہے دن کا بونس، ویسے ابھی اس نے بھی جوڑی تبدیلی کر دی ہے، بونس جو ہے ارننگ پر کر دیا ہے، 11,000 کی ارننگ پہ کوئی 4,500 کا بونس کر دیا ہے، جو کہ ناممکن ہے، میرے نزدیک نہیں ہو سکتا، لیکن ناممکن تو 11,000 ہے نا، 6,000 تو ممکن ہے۔ اب 6,000 کی ارننگ سے کون سے کر سکتے ہیں، 5,000 کی، اس پہ بھی آپ کا 2,000 کا بونس ہے، تو 7,000 پھر بھی آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 12 گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد آپ کتنے پیسے بچا سکتے ہیں، آپ کتنے پیسے بچا سکتے ہیں، بات یہ ہو رہی ہے۔ بھائی آپ نے 55,000 روپے کس سائڈ پہ کر لی، آپ نے کوئی 10,000 مزید سائڈ پہ کر لی، ویسے نئی گاڑی جو ہوتی ہے نا وہ کم از کم 2 سال تک آپ کو پریشان نہیں کرتی، آپ طریقے سے چلائیں اگر آپ خود چلائیں، ٹھیک ہے، 10-12 گھنٹے آپ گاڑی چلائیں، طریقے سے چلائیں، ون اینڈ اگر آپ کی گاڑی چلتی ہے تو 2 سال کے لیے آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ وہ صرف اور صرف آئل چینج کرنا ہوگا اور ہلکی پھلکی ٹیوننگ وغیرہ، ٹائر کا پنکچر، وہ ایک چھوٹی سی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں، یہ چیزیں چلتی ہیں، باقی بڑا کوئی کام نہیں نکالتا ہی۔ آپ 55,000 روپے مہینے کی قسط لگائیں، 10,000 روپیہ آپ آئل کے لیے نکال دیں، ٹھیک ہے، تو 65,000 روپے آپ کا مہینے کا یہ ہو گیا، آپ نے 65,000 روپے سائڈ پہ کرنا ہے۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یار ہم نے گھر بھی چلانا ہے۔ دیکھو اگر آپ 40-50,000 روپیہ تنخواہ پہ کام کر رہے ہو نا، اس کے بعد بھی آپ مطلب کہ 40-50,000 روپے آپ تنخواہ پہ کام کر رہے ہو، تو وہ آپ قسط نکالنے کے بعد اس سے بھی زیادہ بچا سکتے ہو اس میں آپ، یہ میرا دعویٰ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے 7-8 سال کا، کہ آپ قسط نکالنے کے بعد 55,000 روپے نکالنے کے بعد 10,000 مینٹیننس نکالنے کے بعد تب بھی آپ اگر کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں 50,000 روپے کی، تو بھی اس سے زیادہ پیسے آپ بچا سکتے ہیں۔ یہ میں 100% گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ آپ قسط نکالنے کے بعد اپنی تنخواہ سے اچھے پیسے بچا سکتے ہیں۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ بھائی اتنے پیسوں کی گاڑی، 28 لاکھ روپے کی گاڑی 35 لاکھ روپے میں آپ خریدنے جا رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو بھائی آج اور لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں نہیں یار 27 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ کو 35 لاکھ میں پڑے گی، تو یہ تو بہت مہنگی ہو جائے گا۔ تو بھائی آپ کو 27 لاکھ اکٹھے کرتے کرتے 27 سال گزر جائیں گے، آپ 27 لاکھ آپ سے اکٹھا نہیں ہوگا اگر آپ کسی کے پاس سیلری پہ کام کر رہے ہیں، تو 27 لاکھ اکٹھا کرتے جب آپ 27 لاکھ اکٹھا کریں گے یہ گاڑی 47 لاکھ روپے کی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو میں ایک زندہ مثال جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کو نہیں تھا پتہ اس کا، خیر دوستی بھی میری اس سے سلام دعا بھی گاڑی لینے کے بعد ہوئی، تو اس سے تھوڑا سا غلط فیصلہ ہوا، بعد میں نے کیا بس جو بھی اسے ملتا اس کو بتاتا کہ یار یہ تھوڑا اپنے فیصلہ اس طریقے سے، اس نے نہیں تھی سمجھ، گاڑی پہلی دفعہ وہ گاڑی لے رہا تھا، اس کو یہاں تک کہ گاڑی چلانے بھی نہیں آتی تھی، اس کے بعد اس نے گاڑی سیکھی ہے، اس کے اوپر پھر گاڑی چلائی ہے کریم کے اندر۔ اس نے کلٹس لی 2019 میں، اس ٹائم کوئی اس کی انوائس تھی 15 لاکھ روپے کی گاڑی تھی، 15 لاکھ روپے کی گاڑی تھی، تو بھائی صاحب نے گاڑی خریدی کوئی 22 لاکھ روپے میں، پلان کیا 4 سال کا، 4 سال میں 22 لاکھ کی پڑ گئی، تو اس ٹائم بھائی ہمیں بھی بڑی 7 لاکھ روپے ایکسٹرا دینا پڑے گا یار، تو 2019 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ خیر گاڑی اس نے لی، حالانکہ اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ تھوڑا سا فیصلہ غلط ہو گیا ہے، لیکن ہمت نہیں آ رہی بندے نے،
ہمت نہیں آ رہی، اور کیا اس نے کام، بونسز تھے، سب بہت ساری چیزیں تھیں، گارنٹیاں تھیں، تو چلتا رہا. تو مہینے کی میرے خیال سے کوئی 40,000 یا 35,000 اس ٹائم، اس کی 35,000 شاید قسط تھی مہینے کی. تو مہینے کی 35,000 قسط بھرنے کے بعد بھی اس کا بہترین نظام چلتا رہا. تو کرتے جب اس میں اس سے کیا ہوا کہ گاڑی ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ایک دو دفعہ، بونٹ چینج ہو گیا، دروازے کلر ہو گئے، میرے خیال سے کا دروازہ چینج بھی ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہوئی ہیں اس گاڑی کے ساتھ. اس کے باوجود 4 سال کے بعد جب گاڑی اپنی ہو گئی 22 لاکھ روپے میں، 15 لاکھ والی گاڑی، تو 4 سال کے بعد وہی گاڑی 2 جگہوں سے جو ہے نا ٹچ اپ تھی، بلکہ 2 سے بھی زیادہ ٹچ اپ تھے اس میں. بونٹ چینج تھا، 2 دروازے کلر تھے، وہ گاڑی بھی 23.5 لاکھ روپے کی بیچی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقصان نہیں ہے، 1-2 ٹچ اپ بھی ہو جاتے ہیں تو نقصان نہیں ہے. جو گاڑی آج آپ 27 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، قسطوں پہ آپ کو 35 لاکھ کی پڑ رہی ہے، 4 سال کے بعد یہی گاڑی آپ کی 40 لاکھ روپے کی ہوگی، جو آپ کے پاس موجود ہوگی، جو آپ نے خریدی ہے 35 لاکھ میں. یہی گاڑی آپ کے پاس 5 سال کے بعد 40 لاکھ روپے کی یہی گاڑی ہوگی. کیونکہ میں اپنے تجربے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ یہ جب آلٹو آئی تھی آج سے 4 سال پہلے، تو یہ 10,94,000 روپے کی گاڑی تھی. 10,94,000 کی گاڑی جو 4 سال پہلے تھی، آج وہ گاڑی ہے 27 لاکھ کچھ ہزار روپے کی. تو اندازہ لگائیں 200% سے بھی زیادہ ریٹ بڑھا ہے. اسی مارجن سے اگر آپ لگائیں، اس سے آدھا لگا لو یار، اگر 200% مہنگی ہوئی ہے، آپ 100% لگا لو تو بھی قیمت ڈبل ہو رہی ہے. آپ کے پاس یہی گاڑی جو آپ آج 35 لاکھ روپے میں خرید رہے ہیں، 5 سال تک آپ اس کی قسطیں بھریں، 5 سال کے بعد یہ گاڑی آپ کی 40 لاکھ روپے کی ہوگی، جس حساب سے پاکستان میں ریٹ بڑھتے ہیں گاڑیوں کے. اس کے بعد جو ہے آپ یہ جو دوسرا سوال یہ کہ قسط بھرنے کے بعد ہمیں کیا بچے گا. بھائی قسط بھی تو آپ کو بچے گی، قسط کہاں جا رہی ہے؟ وہ بھی آپ کی جیب میں جا رہی ہے. 50-60 ہزار روپے سے آپ اپنا گھر کا نظام چلا رہے ہو، جو آپ کا خرچے ہیں، جو آپ سیلری پہ میں سے جو خرچے کرتے ہو، وہی آپ نے یہاں سے بھی کرنے. لیکن جو آپ یہ 60,000 قسط بھر رہے ہو، بھائی یہ آپ کسی اور کو نہیں دے رہے ہو، یہ آپ اپنی جیب میں ڈال رہے ہو. یہ بعد میں آپ کو ملنے، یہ کمیٹی ہے آپ کی، بعد میں یہ پیسہ آپ کو ملے گا. تو آنکھیں بند کر کے لو، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. کراچی میں بہت کام ہے آلٹو کا. اگر آپ لیتے ہو، فیول کنزمپشن اس کی سب سے بہترین ہے، جتنی بھی گاڑیاں ہیں اس ٹائم آن لائن ٹیکسی میں سب سے بہترین ایوریج اس کی ہے. تو آپ یہ گاڑی لو، آپ کام کرو، آپ 8-10-12 گھنٹے کام کرو، آپ دن کا 4,000 روپے، اگر آپ موجودہ ٹائم میں 5,000 کی بھی ارننگ کرتے ہو، اگر یہ والا بونس ختم ہو جاتا ہے جو چل رہا ہے، جو دوسرا بونس ابھی لانچ ہو رہا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. 5,000 کی ارننگ پہ کوئی میرے خیال سے 2-2,500 کا بونس دے رہا ہے، 7,000 ہو گیا. 7,000 روپے میں سے آپ 7,500 روپے میں سے 2,000 روپے ڈیلی کا پیٹرول بھی نکالو تو بھی 5,000 بچ رہا ہے. 1,000 مزید نکال دو پھر بھی 4,000 بچ رہا ہے. 4,000 کو اگر آپ ملٹیپلائی کرو 30 کے ساتھ تو 1,20,000 آپ کا مہینے کا بنتا ہے. 60,000 آپ قسط نکال دو، 55 قسط نکال دو، 10 مینٹیننس نکال دو، تب بھی 55,000 روپے آپ سکون سے 8-10 گھنٹے کام کر کے آپ کما سکتے ہو. اور یہ جو آپ کے پاس ایک اثاثہ، ایک ایسیڈ آپ کا بن جائے گا، جو 4 سال کے بعد آپ بیچنے جاؤ گے تو آپ کے پاس 40 لاکھ روپے ہوگا. ورنہ آپ سیلری پہ آپ کام کرتے رہو، آپ 20 سال میں بھی 40 لاکھ روپے نہیں جمع کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے سوچا ہوا ہے آن لائن ٹیکسی میں کام کرنے کا، تو یہ تو ایک نارمل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ کے اندر اسٹیمنا زیادہ ہے، جدوجہد زیادہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ اچیومنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ گول بھی آپ چیز کر سکتے ہیں ٹائم سے پہلے. اور الحمدللہ میں نے کیے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 7 سال پہلے ایک گاڑی لینے کی میری جو ہے نا وہ حیثیت نہیں تھی، وہ بھی آدھے میں نے قرضہ اٹھا کے لی تھی. آج میں نہ بھی کروں کام، گھر بھی بیٹھا رہوں، تو 3 کسی کے پاس نوکری کرنے والے بندوں کی تنخواہ مجھے گھر پہ ملے گی، میں کچھ بھی نہ کروں. لیکن کیا ہے کہ محنت کی ہے، وقت کے حساب سے فیصلے صحیح کیے ہیں الحمدللہ. پہلے تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، لیکن جب فیلڈ میں گھسے تو خود ہی ساری چیزیں دیکھ لی. جب خود آپ دیکھ لیتے ہو تو پھر آپ کو اور زیادہ بہتر کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیو، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا ذہن بن گیا ہے گاڑی لینے کا اور آپ سوچ رہے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے گاڑی لیں. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی لاس نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. آپ گاڑی چلائیں، آپ گھر بھی چلائیں، اور آپ ایک قسط کی صورت میں آپ سیونگ بھی کریں. 4-5 سال کے بعد آپ کے پاس 40 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوگا. آپ اس کو بیچ کے آپ کوئی اور بھی بزنس کر سکتے ہیں، جو میں بھی سوچ رہا ہوں. میں آج جس اسٹیج پر ہوں، میں عنقریب ہو سکتا ہے کہ سال 1.5 سال 2 سال میں ہو سکتا ہے کہ میں یہ اپنا سارا سسٹم کسی اور طرف بھی شفٹ کر سکتا ہوں، میں کوئی اور بھی بزنس کر سکتا ہوں. جب آپ کے پاس ایسیڈ ہو، جب آپ کے پاس اثاثہ ہو، جب آپ کے پاس پیسہ ہو، جب آپ کے پاس سیونگ ہو، آپ کوئی بھی کام دنیا میں کر سکتے ہیں. دنیا میں پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو پیسے کے ساتھ پیسہ بنتا ہے.
آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ کے پاس ریونیو آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے زندگی میں کچھ کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بڑے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو جگرا بڑا چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو پریشانیاں بھی آتی ہیں، چھوٹی موٹی یہ چیزیں آتی ہیں، فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ذہن بن چکا ہے آلٹو کے لیے تو آپ کو بالکل لینی چاہیے۔ آپ کام کریں، کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر مجھے ایک فیلڈ کا پتہ نہیں ہے اور میں اٹھ کے یہ باتیں کر لوں اور کل کو جو ہے نا وہی میرے گھر لے جائیں۔ نہیں بھائی، اپنے تجربے کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ آج اس گاڑی میں جو میں بیٹھا ہوں نا، میں نے بڑی محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کسی نے مجھے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا کہ یہ لو آپ کھا لو، نہیں، محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، آج اس سٹیج پہ پہنچا ہوں۔ ہر بندہ پہنچ سکتا ہے، محنت کرنے والا بندہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بھائی آپ محنت پوری کریں، آپ 100% اپنا دیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہو کہ یار میں نہیں کر پاؤں گا۔ کیوں نہیں کر پاؤ گے بھائی؟ دنیا کر رہی ہے، آپ بھی کر سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ کرنے کی کوشش کریں۔ باقی سمجھانے والے ہیں ہم لوگ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، موجود ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی مشورہ چاہیے، میں نے تو اپنا نمبر بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ آپ مجھ سے ہر ٹاپک پہ مطلب کہ کسی بھی اس میں بات کر سکتے ہیں کہ بھائی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آلٹو کے حوالے سے میرا یہ آئیڈیا ہے، یہ مشورہ ہے، اگر کسی کا ذہن بنا ہے اس کو بالکل لینی چاہیے۔ کسی کی نوکری سے لاکھ درجے بہتر ہے بھائی، لاکھ درجے بہتر ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور مہران کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ جن لوگوں کے بجٹ میں وہ گاڑی آ رہی ہے تو وہ ان کو کس طریقے سے لینی چاہیے، اور جو بنیادی سوالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔